अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह निसा की आयत नंबर 25 से करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन लम यस्तति' मिनकुम क़ौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात फ़इम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फ़तयातिकुल मुमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बअसुकुम मिन बअस फन्किहूहुन्न बिइज़्नि अहलिहिन्न व आतूहुन्न उजूरहुन्न बिल मारूफ मुहसनातिन गैर मुसाफ़िहातिन वला मुत्तखिदाति अख़दान फ़इज़ा उहसिन्न फ़इन अतैना बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्न निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब ज़ालिका लिमन खशिय लअनत मिनकुम व अन तस्बिरु खैरुल लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। और तुम में से जिसके पास महर देने की सलाहियत ना हो कि वो ईमान वाली आज़ाद औरतों में से किसी से निकाह कर सके, तो मिल के यमीन यानी पनाह में मौजूद ईमान वाली औरतों में से किसी से निकाह कर ले, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज्यादा जानने वाला है। तुम सब एक दूसरे का हिस्सा हो। फिर उन औरतों से जो किसी और की पनाह में हों, उनके जिम्मेदारों की इजाज़त से निकाह करो और उन्हें मारूफ के साथ उनका महर अदा करो, बशर्ते कि वो पाकदामनी चाहें कि ना कि मस्ती और याराना तलाश करने वाली हो। फिर जब वो निकाह के दायरे में आने के बाद कोई बेहयाई करें, तो आज़ाद औरत के मुकाबले उन्हें आधी सज़ा दो। महर के लिए गुंजाइश न होने के बावजूद मिल के यमीन यानी पनाह वाली से निकाह की इजाज़त तुम में से उनके लिए है जिन्हें गुनाह में पड़ने यानी जिना का खौफ हो। और अगर तुम अच्छाई पर डटे रहे यानी ख्वाहिशात को निकाह होने तक काबू में रखा, तो तुम्हारे लिए बेहतर है। और अल्लाह सामान हिफाजत देने वाला रहीम है। यहाँ इस आयत में बहुत ही वाज़ेह अंदाज में इस बात की तरफ इशारा है। इसके अगर इब्तदाई अल्फाज देखें तो उसमें भी बड़ी वजाहत है कि जिसके पास में इस्तिताअत ना हो। इस्तिताअत को हम एबिलिटी कह सकते हैं, सलाहियत कह सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, निकाह करने की ख्वाहिश है तो जिस्मानी तौर पर आदमी मुस्तैद है, तैयार है, लेकिन जो और दूसरी जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों की तकमील के लिए उसके पास में सामान या बंदोबस्त या इंतज़ाम नहीं है। क्योंकि शादी एक जिम्मेदारी है, कोई खेल नहीं है बच्चों का। इसके अंदर जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी निभानी निभानी बहुत लाजमी है। उसमें जिस शख्स को हम जिंदगी में लेके आ गए हैं उसकी तमाम बेसिक नीड्स मारूफ के लिहाज से मुकम्मल करना जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी को नहीं पूरा कर सकते हैं, फिर अपनी ही तरह से उसको भी फाके में का शिकार बनाने के हालात बन सकते हैं, तो बिलावजह की ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, बल्कि आदमी को एहतियात से काम लेना चाहिए। एहतियात के तरीके क्या हो सकते हैं? ये है कि वो निकाह ही ना करे और सब्र सुकून से मेहनत करे, मजीद अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहे। दूसरी सूरत यह है कि जो उसी म्यार ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन हैं उनसे वो शादी कर ले। क्योंकि देखिए ये एक फैक्ट है ज़िंदगी का, इंसान जिस माहौल में रहता है, या आम अल्फाज में अगर अपने मौसम को देखते हुए बात की जाए कि अगर कोई एयर कंडीशन में रहने वाला है आज के इस वक्त में, तो उसके लिए कूलर में रहना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि कूलर भी बहुत सारे लोगों के लिए लग्जरी है। बहुत सारे लोग जिनके पास में पंखा भी नसीब नहीं है उनके लिए कूलर बहुत बड़ी चीज है। फिर जैसे जैसे हम नीचे या ऊपर जाते हैं हमें अंदाजा होता है, कहीं हम इसी पे इक्तिफा कर लेते हैं, चलो अल्लाह का शुक्र है हवा चल रही है, चलो अल्लाह का शुक्र है खुली छत मिली हुई है। फिर इस पे भी बाद में बात करते हैं कि चलो पंखा लगा हुआ है। तो हालात जिंदगी, कोई अगर एयर कंडीशन में से रहने वाला है, उसके हालात और कवायफ मुख्तलिफ हैं, तो आप उसे लाके किसी गैर ज़ी जगह में लाके डाल देंगे जहाँ पे तकलीफ ही तकलीफ हो, तो जिंदगी बहुत तल्ख हो जाएगी। तो उसमें यही है कि अगर तुम्हारे पास में सलाहियत नहीं है, महर नहीं अदा कर सकते हो, जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते हो, तो उस सूरत में तुम अपने म्यार अपनी अपने लिहाज से, अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन हैं उनके लिहाज से रिश्तों की कोशिश करो। दूसरी एक सूरत यह है कि जब रिश्तों की कोशिश की जाए तो तीन, इससे पहले भी है कि याराना ना हो। ऐसा ना हो कि चलो एक टाइम पास कर लेते हैं, वक्ती तौर पे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, साथ में थोड़ी देर रह लेते हैं। ये सब चीजें नहीं है। शादी एक मुकद्दस चीज है और इसकी एक अपनी अलग सैंक्टिटी है। इसका इसके कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, उनको फुलफिल करना और इसका एहतराम बाकी रखना और इसका रिस्पेक्ट बाकी रखना, ये हम सब ये जिम्मेदारी है। फिर आखिर में इस बात की भी तरफ का इशारा है कि अगर नहीं कर सकते हो तो जैसे है वैसे सब्र करो। सब्र का मतलब है मेहनत मशक्कत अपनी जारी रखो और गुनाहों से अपने आप को बचाते रहो। और अगर गुनाहों से बचा लिया तो यही बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि जब गुनाह से बचेगा तो अल्लाह मग़फ़िरत
پرووائڈ کرے گا جو اس کے نیک بدلے ہیں، بما کسبت وعلیہا مکتسبت کے کانسیپٹ کے مطابق کہ جو اچھائیاں ہوں گی اس کا اچھا ہی نتیجہ ہوگا اور برائیاں ہوں گی تو برا ہی نتیجہ ہوگا۔ جی ہاں، دیکھیے اس میں پہلی چیز جو ہے وہ یقیناً اہم ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ شروعات یہاں سے ہے کہ اگر مہر دینے کی صلاحیت نہ ہو تو یہاں اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نکاح کے تعلق سے یعنی نکاح اور مال کے بیچ کا رشتہ اگر ہم دیکھیں تو واحد مہر ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ گویا قرآن کے حساب سے مال کے یا سرمایہ کے خرچ کرنے کا واحد آؤٹ لیٹ یا واحد جو معاملہ ہے نکاح کے معاملے وہ مہر کا ہے۔ اب اس کو اگر ہم آج کی زندگی میں دیکھیں تو شادی کے تعلق سے اتنی رسمیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں اور اس ہر رسم میں پیسے کا خرچہ ہے، کیونکہ ضیافت تو ہر فنکشن سے پہلے ہے، یعنی ہمارے یہاں کہیں کسی چیز کو تاریخ ٹھہرانا کہتے ہیں، کہیں منگنی کہتے ہیں، کسی بھی نام سے جانے، لیکن صرف دونوں خاندان پہلی دفعہ مل کے جب بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضیافت لازمی ہے کہ دعوت ہوگی، پھر اس کے ساتھ کبھی کبھی تحفے تحائف کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، کہیں کہیں کہ یہ فنکشن 2 دفعہ ہوتا ہے، پہلی دفعہ بات لے کے آئے، بات ٹھہری، اس کے بعد تاریخ طے ہوئی، پھر اس کے بعد شادی سے پہلے کی رسمیں کہ کہیں پہ ہلدی ہے، کہیں پہ مائیوں ہیں، کہیں اپٹن کی رسمیں وغیرہ وغیرہ، یعنی نکاح سے پہلے کی اتنی رسمیں۔ اس کے بعد جب نکاح ہے تو وہ رسم اس معنی میں کہ اس میں لڑکے والوں کے ایسے بارات آ رہی ہے، 50 آدمی، 100 آدمی، 200 آدمی، لڑکی والے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، ایک بڑی ضیافت کا انتظام ہے۔ اس کے بعد پھر دعوت ولیمہ، اور ولیمے کے بعد پھر اور وہ چوتھی چالے یہ رسمیں۔ اچھا، ان سب میں جیسے میں نے ذکر کیا ضیافت، اب ضیافت جو ہے وہ پہلی کی ضیافت کیا ہوتی تھی کہ یعنی اگر میں گاؤں کی زندگی کا ذکر کروں تو کڑھائی گوشت اور روٹی، جو تندوری روٹی بنتی تھی۔ شہروں میں آئیے تو ایک سالن جس کو یعنی قورمہ کسی شکل کا، روٹی ہو گئی، چاول ہو گئے، یعنی زردہ ہو گیا، کبھی بریانی بھی ہو گئی۔ آج یہ چلن ہے کہ ان مین کورسز کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مین صاحب کھانے ہیں یہ ہمارے، اس کی قسمیں اتنی ہو چکی ہیں کہ 8 8 10 10 12 12۔ اس کے علاوہ کھانے سے پہلے جو کنسپٹ ہماری اسٹارٹر کے نام سے آئی ہے اس میں چاٹ پکوان، اور نارتھ میں تو ساؤتھ کی چیزیں اور ساؤتھ میں تو نارتھ کی چیزیں، یعنی چاٹ، یعنی 1000 چیزیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں پیسے کا استعمال ہے، یعنی مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ۔ اچھا، یہ جو ہے یہ سماج کے خوشحال طبقات جب کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کے اس خاندان کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی دماغ میں آتا ہے کہ ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، ان کی شادی ایسی ہوئی ہے ہم بھی ایسی کریں گے، والدین تھوڑے کم کریں، تو اب اس کے لیے وہ قرضے بھی لیتے ہیں، ادھار بھی لیتے ہیں، اور کبھی کبھی غیر یعنی حرام طریقے، کرپشن کے طریقے استعمال کرتے ہیں پیسے اکٹھا کرنے کے لیے۔ اب جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ان کی اولادیں بیٹھی رہتی ہیں، شادی نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھی یہ فوکس ہوتا ہے کہ لڑکی کی شادی کرنی ہے، اس لیے اس کے پیدا ہوتی پیسے جمع کرنے شروع کر دو، اس کی تعلیم پہ پیسہ خرچ نہ کرو۔ یعنی جو ترجیح ہونی چاہیے تھی کہ بطور والدین آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس بچی کے ساتھ، اس رشتے کے ساتھ حق ادا کریں، اس کو تعلیم و تربیت پوری دیں، اس کو ایک اچھی شخصیت بنائیں تاکہ وہ آگے چل کے اچھی ماں بنے، کیونکہ پڑھی لکھی ہے، تربیت ہے، دین کو سمجھی ہوئی ہے، قرآن سے واقف ہے، تو وہ اپنی نسل کی تربیت اچھی کر سکتی ہے۔ اس پیسے کو بھی ہم روک کے جمع کرتے رہتے ہیں کہ اس کی تعلیم میں کیوں خرچ کریں، اسے تو دوسرے گھر بھیجتے ہیں اور وہاں اپنی ناک بچا کے رکھنی ہے، عزت بچا کے رکھنی ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو خاندان انوالوڈ ہیں، ماں باپ سے لے کے اور تھوڑے سے باہر کے سرکل تک کے خاندان یعنی رشتہ دار، ان کے ہاں شادی ایک ان کی ناک کا مسئلہ ہے، ایک شوبازی کا مسئلہ ہے، ایک شان کا اور دکھاوے کا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ صاحب حیثیت ہیں۔ اس چکر میں ہر گھر میں، ہر خاندان میں شادی ایک اتنا بڑا خرچہ اور پروجیکٹ بن چکی ہے کہ شادی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
اب ایسے میں چونکہ دین کی تربیت اکثریت کے ہاں نہیں ہے، اکثریت کے ہاں دین کی تربیت نہ ہونے سے میری مراد یہ ہے کہ قرآن سمجھا کے نہیں پڑھایا جاتا، اس کو احساس نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نتیجتاً وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پاتے، یہ نہیں کر پاتی، نتیجتاً کیا ہوتا ہے غلط روش پہ لوگ چلتے ہیں، یعنی شادی ہمارے یہاں مشکل ہیں اور زنا آسان ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قول ہے کہ نکاح آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو۔ اب نکاح کو آسان کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو فائنینشیل برڈن نہ بنایا جائے، اس کو آسان رکھا جائے، اس کو سادہ رکھا جائے۔ اور زنا مشکل کب بنے گا؟ پابندیوں سے نہیں بنے گا، جب بچے کو دین پوری طرح سے سمجھایا جائے، اسے قرآن سمجھا کے پڑھایا جائے، وہ قرآن پہ غور فکر کرے، سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا منع کیا ہے، اور اس طرح کا گھر کا ماحول مہذب ہو، دینداری کا ہو، کہ اس کی سوچ بھی اس طرف نہ جائے کہ میں زنا کار بنوں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہو رہی۔ تو یہ بات میں نے یہاں اتنی تفصیل سے اس لیے کہی کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری حماقتوں، شو بازی اور دکھاوے کے لیے، جو خود قرآن نے جگہ جگہ کیٹیگریکلی منع کیا ہے، بیجا خرچ کو، دکھاوے کو، شو بازی کو، ان سب چیزوں کو منع کیا ہے، شان دکھانے کو منع کیا ہے، شان صرف اللہ کی ہے، ہوا شان۔ ہم اپنی شان کس چیز کی دکھاتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہر چیز اس کی دی ہوئی ہے، اور اس میں کبھی کبھی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کی بھی آئی جاتی ہے، کیونکہ جب ہم کرپشن کے طریقوں پہ چلتے ہیں، اللہ کے احکامات سے ہٹ کے پیسہ اور دولت اکٹھے کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے صرف مہر کا ذکر ہے نکاح کے تعلق سے، اور اس میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر تم خاندانی عورتوں کے مطابق مہر نہ دے سکو تو پھر جو تمہاری پناہ میں ہے، کیونکہ یہاں جو لفظ ملکت ایمان کو گایا ہے تو اس میں اس وقت میں تو لونڈی ہوا کرتی تھیں، کیونکہ لونڈی اور غلاموں کا زمانہ تھا جس کو قرآن کے آنے کے بعد روکا گیا، اور جو سماج میں تھیں ان کو ایکوموڈیٹ کیا گیا، ان کی شادیاں کرا کے، پیچھے ہم یہ ڈسکس کر چکے۔ لیکن ہمارے سیدھے ہاتھ کے قبضے میں، یعنی صحیح طرح سے ہمارے قبضے میں، یا جس کو رائٹ فل پوزیشن ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں ہمارے کسی طرح سے وہ ملازمین اور سبارڈینیٹس بھی آ سکتے ہیں جو تنخواہ دار ہیں ہمارے یہاں، اس شکل میں غلام نہیں ہیں۔ اور دوسری بڑی کیٹیگری جو آتی ہے وہ ریفیوجیز کی آ سکتی ہے، جو آج کے زمانے میں بھی ہمیں ملتے ہیں، اس لیے اس کو ہم نے پناہ والی بات کے طور پہ بھی لیا ہے، کہ کسی بھی وجہ سے آج بھی دنیا بھر میں جو ڈسٹربینسز ہوتے ہیں تو ہمیں ریفیوجیز ملتے ہیں جو پناہ میں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں نیچرلی ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی کم ہوتی ہیں، ان کا انداز زندگی بھی بہت ہی سطحی قسم کا ہوتا ہے، بنیادی ضرورات کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ان سے یہ توقع ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس مال کم ہے مہر کے لیے، اور جیسا آپ نے کہا یہ بڑا اہم نقطہ تھا جس کا آپ نے بتایا کہ آپ کا لائف اسٹائل اس لیول کا ہے کہ وہ لوگ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے لائف اسٹائل ایک سے ہیں، برخلاف خاندانی لوگ یا عورتوں کے ہاں لائف اسٹائل بہتر قسم کے ہیں، وہ زیادہ سہولیات کی عادی ہیں، تو ایسی جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن بات مہر کی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی کہی کہ اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور تم سب ایک دوسرے کا حصہ ہو، یعنی یو کم فرام دا سیم اسٹاک، تم سب برابر ہو، کیونکہ جیسا قرآن نے پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا کہ سب ایک ہی مرد اور عورت کی اولادیں ہیں جو چلی آ رہی ہیں، تو وی آر فرام دا سیم اسٹاک، ہم برابر ہیں ایک دوسرے سے۔ اچھا، بھی دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے اس میں آگے، کیونکہ یہ دیکھیے اتنی ہدایات ہیں، یہ آیت جو ہے بہت جسے کہتے ہیں ہیویلی پیکڈ ہے، اس تعلق سے نکاح کے اس میں احکامات بھرے پڑے ہیں۔ اگلا حصہ اس میں جو ہے کہ جو عورتیں کسی اور کی پناہ میں، ان کے ذمہ داروں کی اجازت سے نکاح کرو، یعنی جن پناہ گزینوں کی یا ورکرز کی یا سبارڈینیٹ کی بات ہے یا ریفیوجیز کی، ان کے جو بھی سرپرست ہوں، ولی ہوں، نگراں ہوں، ان کی اجازت سے نکاح کرو۔ یہاں یہ نقطہ نوٹ کرنے کا ہے کہ ایون ایسے کیسز میں جب کہ پراپر خاندان پورا موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ مہاجر جو ہے وہ ایک نو مسلم بھی ہو سکتا ہے جس کا فیملی سے کوئی کنیکشن نہیں، لیکن اس کا بھی جو ولی ہوگا، سرپرست ہوگا، جس کی پناہ میں ہوگی، آرگنائزیشن ہو یا اس کے لوگ ہوں، ان کی اجازت سے آپ نکاح کریں۔
تو اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے, کیا ہدایت ملتی ہے کہ جو بھی ذمہ داران ہیں ان کی اجازت کے بنا نکاح نہیں کیا جائے گا. یعنی جو ایک چلن ملتا ہے نا کہ ماں باپ کی اجازت کے بنا یا گھر سے فرار ہو کے ہم نے نکاح کر لیا, تو اس کی ممانعت ہے. کیوں؟ کیونکہ نکاح ایک سماجی عمل ہے جس کا سماجی اعلان ہونا چاہیے اور دو خاندانوں کی مفاہمت سے, ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ سے چیز ہونی چاہیے. بھلے ہی اس میں لڑکے اور لڑکی کی پسند بھی شامل ہو, کیونکہ قرآن اس سے منع نہیں کرتا آپ کو, بلکہ عورتوں سے تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کی پسند کے خلاف شادی نہ کرو, ان کے نکاح نہ کرو. تو پسند ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن پھر ماں باپ سے اجازت نہ لینا, ان کی پرمیشن کے بنا, ان کو کنوینس کیے بنا آپ اگر نکاح کرتے ہیں, تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ذمہ داروں کی اجازت کے بنا. یہ بات ایون ملکت ایمانکم کے تعلق سے ہے, تو جو ان کے تعلق سے بات ہے وہ سب پہ بھی لاگو ہوگی, کیونکہ جب ایون ان کے اوپر ہے جن کے آرگنائز اسٹرکچر نہیں ہے اوپر والوں کا, تو یہ بات ہمیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ذمہ داروں سے اجازت جو ہے وہ ضروری ہے, اور معروف کے ساتھ ان کا مہر ادا کرو. تو یہاں دیکھیے معروف کے ساتھ مہر ادا کرو, اور یہاں پہ مہر میں کوئی تخفیف نہیں رکھی گئی ہے کہ اگر وہ آپ کے سب آرڈینیٹ میں سے یا پناہ گزین میں ہے تو اس کا مہر جو ہے وہ خاندانی عورت سے نصف ہوگا, آدھا ہوگا, ایک تہائی ہوگا, نہیں. کیونکہ مہر کا تعلق مرد کی استطاعت اور کیپیسٹی سے ہے کہ آپ کی کیپیسٹی جو ہے اس میں معروف طریقے سے, یعنی اللہ کے احکامات کے حساب سے تم اپنا مہر مقرر کرو. اس نقطے کی مزید وضاحت آگے آ جائے گی ایک حصے کے اوپر. اب اس کے بعد ان عورتوں کے لیے شرط کیا لگائی گی, بشرطے کہ یعنی پرووائڈڈ یہ عورتیں جو ہیں یہ نکاح کی قلعہ بندی میں آنا چاہیں. محسناتن, پیچھے کی آیت میں محسنین کا ذکر تھا, یعنی وہ نکاح کی قید میں آنا چاہے, اور اس کے لیے بڑا اچھا لفظ ہے انگریزی میں ویڈ لاک. ویڈ لاک, لاک کہتے ہیں تالے کو, حفاظت میں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹرم کو شاید ان لوگوں نے بہتر سمجھا بنسبت اردو والوں کے, کیونکہ ویڈ لاک کا ایک لفظ میں ہمیں ترجمہ اردو میں نہیں ملتا کہ نکاح کے حصار میں آ جائیں, نکاح کی قلعہ بندی میں آ جائیں. اور دوسری یہ کہ یہاں پہ بھی بات کہی گئی ہے غیر مصافحات, یعنی اپنی جنسی صلاحیتوں کو یا جنسیت کو فالتو بہانے اور ضائع کرنے والی نہ ہو. پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں غیر مصافحین کی بات تھی, اور اس میں ایک بات بڑی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ مرد کے ہاں سے بہہ کے ضائع کرنے والی چیز تو اس کا مادہ منویہ یعنی سیمن ہو سکتا ہے. عورتوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بہا کے ضائع کرنے والی چیز جو ہے یہ ویجائنل ڈسچارجز ہیں, جو ٹرانسپیرنٹ یعنی بے کلر کے یا سفید رنگ کے مادے ہیں جو خارج ہوتے ہیں عورت کے جسم سے جنسی عمل کے دوران اور اس کے بعد بھی. تو یہاں بھی ضائع کرنا اور بہنے والی بات ہے جس طرح مرد کے معاملے میں تھی, تو یہ سملرٹی بھی یہاں پہ ملتی ہے. اور اگلا حصہ جو کہا گیا ہے کہ چھپ چھپ کے یارانے کرنے والی, دوستی کرنے والی, فرینڈشپ کرنے والی نہ ہو. یعنی ایک ایسی عورت جو ایک مضبوط کردار کی ہو, نکاح کے دائرے میں حصار میں رہنے والی ہو, یعنی اس کی سیکشول ریلیشن شپ, اس کے جنسی تعلقات صرف اس کے شوہر سے محدود رہیں. اور یہ جیسے مردوں کے سلسلے میں نے کہا تھا کہ عورتوں کے سلسلے میں بھی یہ کیٹیگری ان عورتوں کی بھی ہے جو شادی سے پہلے کسی طرح کے جنسی رجحانات نہیں رکھتی اور شادی کے بعد صرف اپنے شوہر سے اٹیچ رہتی ہیں, یعنی سیکشولی ایکٹیو نہیں ہے بیفور میرج, اور میرج کے بعد ان کی سیکشول ایکٹیویٹی جو ہے کنفائنڈ ود دیئر ہسبینڈ اونلی, اور کسی اور دوسرے سے بھی چھپ چھپ کے یارانے نہیں کرتی. یہاں دیکھیے ایک چیز ہم نوٹ کرتے ہیں کہ آیت نمبر 24 میں مردوں کے تعلق سے
اس بات کا ذکر ہے کہ وہ نکاح کے حصار میں بند میں اپنے آپ کو رکھیں گے اور اپنی جنسی خواہشات کو ہر جگہ اس کو فلفل نہیں کرتے چلیں گے۔ اگلی آیت میں عورتوں کا ذکر ہے۔ یہاں اس سلسلے میں سورہ نور کی 2 آیتیں دکھانا چاہوں گا جو بڑی ریلیونٹ اسی انداز سے ہیں کہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سے باخبر رہتا ہے۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں 24 میں پہلے مردوں کا ذکر ہے، 25 میں عورتوں سے بات کہی گئی، نور میں بھی 30 میں مردوں سے کہا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے ایڈریس سیکشول ڈسپلن کا، اچھے کردار کا مردوں سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں نظریں بچا کر رکھیں یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کیونکہ ساری خرابی کی شروعات نظروں سے ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو غور سے دیکھتے رہتے ہیں، جس کو اسٹیئرنگ کہا جاتا ہے، تو وہاں سے آپ کے ذہن میں اس شخص کے بارے میں، چاہے مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو دیکھے، جنسی رجحانات عموماً پیدا ہوتے ہیں اگر اس نظر سے آپ نے دیکھا ہے۔ اگر نظر ٹھیک ہے آپ کی، بچانے سے مراد یہی ہے، کیونکہ نظر کا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ان پہ بری نظر ڈالی ہے تو آپ کے دل میں، دماغ میں برے خیالات آئیں گے، اور وہیں سے پھر برائی کی شروع ہوتی ہے، کیونکہ جس چیز کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں بولتے ہیں اور پھر ایک اسٹیج پہ اسے کر بیٹھتے ہیں۔ تو نظریں اگر آپ نیچی رکھیں گے، اس طرح کی نظریں نہیں ڈالیں گے، اپنی نظر بچا کے رکھیں گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، تو یعنی پہلے مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ یو ٹیک کیئر آف یور چیسٹیٹی، آپ اپنی سیکشول ایکٹیویٹی کو کنٹرول رکھیں اور ایڈونچرس نہ ہوں۔ اور یہ بات بہت لاجیکل اور سمجھ میں آنے والی ہے، کیونکہ اگر سب مرد یہ طے کر لیں کہ ہم نہ عورت پہ بری نظر ڈالیں گے، نہ اس کے ساتھ کسی طرح کی جنسی زیادتی کریں گے، تو نیچرلی پھر عورت پہ حملہ کون کرے گا؟ عورت کے ساتھ جنسی زیادتی کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ شروعات مرد سے ہوتی ہے، ایگریشن مرد کا ہوتا ہے، بائی اینڈ لارج 99.9% ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو مرد اگر اپنے آپ کو ریسٹرین میں رکھے گا، کنٹرول میں رکھے گا، تو نیچرلی عورت کی عزت پہ کون ہاتھ ڈالے گا؟ ایگریشن تو مرد کا ہی ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا بائی اینڈ لارج۔ اس میں اگلی آیت اگر ہم دیکھیں، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ یہاں 4 پوائنٹس ہیں جو بہت اہم کہے گئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت جس طرح مردوں سے کہی گئی اسی طرح عورتوں سے کہے گی۔ فرق یہ ہے کہ پہلے مردوں کو سمجھایا گیا، پھر عورتوں کو سمجھایا گیا۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ بات بھی پہلے مردوں کو سمجھائی گئی ہے 30 نمبر آیت میں، 31 میں عورتوں سے کہا جا رہا ہے۔ اور اپنی زینت نہ دکھائے، اپنی جو سجاوٹ کی چیزیں ہیں ان کو جان کے نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں، یعنی یو کور یور بوزمس۔ یہ ایک پہلا، اس میں ایک ایڈیشنل حکم ہے جو مرد کے مقابلے میں عورت کے لیے یہاں پر ہے کہ یو کور یور بوزمس، اپنے سینوں پہ اپنی اوڑھنیاں ڈال کے رکھیں۔ اس کی جو وجوہات یا مصلحت ہیں ان کو ہم سب سمجھتے بھی، اور پھر کسی موقع پہ یہاں اس کا موقع نہیں ہے، اس وقت اتنا وقت بھی نہیں ہوگا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے، لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ دونوں جگہوں پر پہلے خطاب مردوں سے کیا گیا ہے، کیونکہ مرد ذمہ دار ہے، مردوں پہ بہت سی چیزیں، ایسٹیبلشمنٹ ذمہ داری مرد کی ہے، سماج میں مرد باہر رہتا ہے، بہت سی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے، اور اس کو نسبتاً زیادہ آزادی ہوتی ہے ڈیسیزن لینے کی اور اپنے کام کرنے کی۔ تو جہاں آزادی زیادہ ہے وہاں ریسٹرین اور کنٹرول بھی زیادہ ہے۔ تو یہ بات میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ اگلی بات جو ہے کہ جو جہاں یہ ذکر کر دیا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہوں جو نکاح کے یعنی ویڈ لاک میں رہنا چاہیں، نکاح کی قید میں رہنا چاہیں، اور جو اپنی یعنی سیکشل اورینٹیشنز میں وائلڈ نہ ہوں، بالکل لاپرواہ نہ ہوں اپنی جنسی میلانات میں اور خواہشات میں، اور نہ چوری چھپے۔ اب اس چوری چھپے میں میسیجنگ بھی آ جاتی ہے آج کی،
کہ آپ ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں اپنے فرینڈس کو اس طرح کے کہ جو بہت ہی یعنی ایسے میسیجز ان کو پبلکلی آپ شیئر نہیں کر سکتے سب کے ساتھ. تو جو چیز بھی جیسے آپ پبلکلی شیئر نہ کر سکیں وہی بے حیائی اور بے شرمی کی چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی عام طور سے سماج کے اندر. ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ نکاح میں آنے کے بعد کوئی بے حیائی کریں یعنی فحش کام کر لیں، برائی کر لیں، بے حیائی کر لیں، تو آزاد عورت کے مقابلے میں انہیں آدھی سزا دو. یعنی اب یہ بات ہے خاندانی عورت کی، اور جو آپ کی پناہ میں آئی ہوئی یا آپ کے قبضے میں ہے ان عورتوں کی سزا نصف کر دی گئی. اس میں وہ بھی شامل ہیں جو نو مسلم ہیں، جو دوسرے سماج کی آئی ہوئی ہیں، جیسے اس طرح کے مہاجر ہیں کہ وہ دین میں آ گئی لیکن ایک عرصہ انہوں نے اپنی عمر کا اس ماحول میں گزارا ہے جہاں ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں تھا. انہیں تربیت ہی نہیں دی گئی تھی کہ حیا کیا ہے، بے حیائی کیا ہے. ان کے نارمز کچھ اور تھے، ان کے سٹینڈرڈ کچھ اور تھے. تو وہ ان چیزوں کی ابھی عادی نہیں ہوئی ہیں. لہٰذا یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی سزا عادی تو یعنی جو خاندانی عورتیں ہیں وہ بے حیائی کے کام کرتی ہیں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہے، تو یہاں وہ سزا نصف ہوگی یعنی 50 کوڑے لگیں گے. اور یہ حکم بھی سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں ہمیں ملتا ہے. شروع میں ہی ہے سورہ نور میں کہ زانی اور زانیہ کے لیے جو سزا ہے کہ ان کو 100 کوڑے الگ الگ لگاؤ اور ان کی جلد پہ لگاؤ. یہ بھی بات ہے. اور یہ جلد کا لفظ بھی اس لیے اہم ہے کہ یہ یعنی یہ جو کھال ہے ہماری اس کے تعلق سے ہے یہ کہ اتنے زور سے مارو کہ جلد اسے احساس کر لے، لیکن اتنا شدید بھی نہ ہو کہ جلد وہاں سے پھٹ کے گوشت نکل آئے، کیونکہ جلد پہ مارنے ہیں تو جلد انٹیکٹ رہنی ہے. آپ کو یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ بات جلد کی ہے، تو اتنا ہلکا بھی نہ ہو کہ احساس ہی نہ ہو، کیونکہ جلد سب سے زیادہ سینسیٹیو ایریا ہے، احساس رکھتا ہے. تو یہ احساس بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن چونکہ جلد پہ مارنا ہے اور آپ نے اتنے سخت مارا کہ گوشت نکل آیا تو اب وہاں جلد نہیں رہی، تو جلد کے لیے سزا ہے. اور یہ 100 کوڑے بتائی گئی ہے زانی کے لیے بھی اور زانیہ کے لیے، یہ جو ایڈلٹری جنہوں نے کری ہے. لیکن اگر وہ ملکۃ ایمانکم سے یعنی ہماری پناہ گزین ریفیوجی ہیں، سب آرڈینیٹ ہیں، خادمہ ہیں، ملازمہ ہے یا ملازم ہے، تو ان کے لیے نصف سزا ہے. اب اس میں آخری حصہ بہت اہم ہے کہ اگر تمہارے پاس یعنی مہر کی رقم مناسب نہیں تھی تو اس میں جو اجازت دی گئی ہے کہ تم یعنی کسی کم سوشل اسٹیٹس کی لائف اسٹائل کی عورت سے، وہ بھلی ریفیوجیز میں سے ہو، ملازمہ میں سے، سب آرڈینیٹ میں ہو یا تمہارے رائٹ فل پوزیشن میں ہو، ان سے نکاح کر لو. لیکن اگر تم صبر کرو یعنی جب تک تمہارے پاس اتنی گنجائش نہ آ جائے کہ تم بہتر مہر کی رقم دینے کی پوزیشن میں ہو، جس میں ایک بہتر خاتون کو تم لا سکو، بہتر سوشل اسٹیٹس کی عورت کو لا سکو، اس وقت تک اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے. لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم جذبات کو قابو میں نہیں کر پاؤ گے اور گناہ کر بیٹھو گے، تو پھر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نکاح کر لو انہی عورتوں سے جتنی تمہاری حیثیت ہے اس حساب سے اپنا مہر طے کر کے، اور اس خواہش کو کنٹرول رکھو جب تک کہ تم اس وقت اس حالات تک نہ آ جاؤ، تو یہ بہتر ہے. اور اللہ سامان حفاظت دینے والا اور رحیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطی ہوتی ہیں اگر ہم ان سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو ان کے برے اثرات سے ہماری حفاظت کرتا ہے اور بے حد رحم کا معاملہ رکھنے والا ہے. تو یہاں پہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت تفصیل سے اور بہت ڈیٹیل میں وہ تمام آسپیکٹس ڈسکس کی گئی ہیں جو اس اہم رشتے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اہم نقطے جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے وہ یہ ہے کہ مہر کا معاملہ اصل مال کا معاملہ ہے جو نکاح کے معاملے میں آتا ہے، اور ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے ہٹ کے جتنی چیزیں کرتے ہیں اپنے شادیوں کے نام پر وہ اسراف ہے، دکھاوے ہیں، شان دکھانا ہے، ایک گھمنڈ کا، غرور کا، تفخر کا احساس ہے، دگلانا ہے لوگوں کو کہ میں صاحب حیثیت ہوں، اپنی حیثیت منوانا ہے. جبکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک
وہ ہے قابل تکریم جو تقوی میں بہتر ہے. اللہ کو وہ پسند ہے جو تقوی میں بہتر ہے، ہمیں وہ پسند ہے جو صاحب مال اور صاحب حیثیت ہے. یہ کتنا بڑا تضاد ہے. ہماری پسند الگ ہے، یعنی ہم کہتے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہے، لیکن ایون ہماری پسند ایک سی نہیں. دوسری طرف دنیاوی معاملوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی سے محبت اور عشق ہے تو اس کی جیسے کہتے ہیں کہ مجنوں کو لیلا کا کتا بھی پسند تھا. یہ بہت ہی ایک گھٹیا قسم کی کہاوت ہے، لیکن بہرحال بڑی ریلیونٹ ہے اور سمجھ میں آتی ہے لوگوں کے. تو ایک طرف بندگی کی یہ حالت ہے کہ اللہ کی پسند بھی مجھے پسند نہیں ہے. کیا ہم اس بات کو کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اللہ کی پسند نہیں ہے، میری پسند الگ ہے؟ اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر جب اللہ تعالیٰ کے تقوی پسند ہے تو ہمارے تقوی کرائٹیریا کیوں نہیں؟ جو جتنا گاڈ کانشس شخص ہو یا افراد ہو یا خاندان ہو، میں رشتے اپنے وہاں تلاش کروں نا. میں کیوں رشتے ان خاندانوں میں تلاش کرتا ہوں جہاں مال ہے، دولت ہے، ثروت ہے، شہرت ہے، پاور ہے، پوزیشنز ہیں. یہ اللہ کے ہاں تو کہیں پہ بھی گنتی میں نہیں آتے. بلکہ قیامت کے لیے کہا جاتا ہے وہ دن جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، الا یہ کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے حاضر ہو. تو جگہ جگہ قرآن یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ جب اللہ کے احکامات کے آگے جھکتے ہیں پوری طرح سے، تو اس سے جو آپ کا نفس، آپ کی شخصیت بنتی ہے، جو قلب بنتا ہے اللہ کا، وہی مطلوب ہے، وہی ڈیزائریبل ہے. باقی چیزیں آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، آپ کے اپنے کرائٹیریا ہیں یا ان خواہشات کا حصہ ہیں جو آپ کو بھٹکانے والی ہیں. اور انہی کو قابو میں کرنے کے لیے، انہی کو لگام دینے کے لیے یہ قرآن ہدایت کی کتاب آیا ہے، جس کو بدقسمتی سے ہم نے کتاب ہدایت آج بھی ہماری اکثریت نے نہیں سمجھا، بلکہ ثواب کمانے کی اور بخشنے بخشوانے کی کتاب سمجھا ہے. اس لیے نہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں نہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے معاملات جو ہیں، دیکھیے نکاح اور ان معاملات میں ہم اکثر قرآن سے ہٹ جاتے ہیں. مثال طور پہ آپ میں سے کون ہوگا جس نے یہ بات نہیں سنی ہوگی، بہت سے گھرانوں میں آج بھی شادی میں یہ بات استعمال ہوتی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پورا مہر دے دو عورت کو. ہمارے یہاں نفس موجل نصف معجل کا چلن چل رہا ہے کہ آدھی فوراً دی جائے گی، آدھی ڈیفرڈ پیمنٹ ہوگی، بعد میں کی جائے گی. بھائی کہاں سے قرآن سے ثابت ہے؟ کہیں قرآن میں نہیں. اور قرآن سے ہٹ کے اگر آپ کسی دین پہ چلتے ہیں، اور یہ وہی چلتے ہیں جو قرآن کو نہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو قرآن کو جب آپ نہیں سمجھ کے پڑھتے تو آپ سے جو بھی کچھ کہہ دیتا ہے، ہم اپنے بڑوں کے نام پہ، کسی بڑی شخصیت کے نام پہ، کہ فلاں صاحب کا قول تھا، فلاں صاحب نے کہا. بھائی کسی صاحب نے بھی کہا. ایک تو بات یہ ہے کہ سب ہیومن کمپائلیشن ہے نا، کسی نے کچھ کہا، وہ انسانوں کا لکھا ہوا آ رہا ہے. یہاں ایک کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا، اسی کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے. تو قرآن کو سمجھیے، قرآن پہ عمل کیجیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی قرآن پہ عمل کر کے دکھایا. ان کے ان چیزوں کا ذکر ملتا بھی نہیں ہے. اور جب قرآن موجود ہے تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کوئی چیز قرآن کے حکم سے ہٹ کر کی ہوگی؟ تو ناممکن آتا کیسے؟ تو آپ کا تمام عمل، آپ کا تمام کام قرآن کے عین مطابق تھا، اور اسی حساب سے ہم اسے سمجھنا چاہیے. تو آج قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم اتنے بھٹکاووں میں ہیں. اور یہی معاملات دیکھیں نکاح کے اگر، تو کیا ہمارے ہاں ہوتا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ اکثریت واقعی نہیں جانتی کہ قرآن نے اس معاملے میں کیا ہے. مال کا خرچہ مہر کے تعلق سے اور کسی چیز کا قرآن میں ذکر ہی نہیں. ادھر ذکر نہیں ہے، ادھر آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ پیسہ ضائع مت کیجیے، شوبازی مت کیجیے، دکھاوا مت کیجیے، اسراف مت کیجیے. تو ان دونوں چیزوں کو ملا دیجیے تو ایک سادہ نکاح کی شکل اترتی ہے، جس میں ایک مہر طے ہوئی جو ادا کر دی گئی، احباب اکٹھے ہوئے، حسب حیثیت تھوڑی سی تواضع کر دی، بات ختم. اور یہ بوجھ بھی لڑکی والوں پہ ڈالنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. چہ جائے کہ لڑکی والوں سے امید کی جائے کہ ہمیں مال دیں گے، ہمیں سونا، کپڑا، جہیز، اور بلکہ پورے گھر کے خاندان کا اور ان کے جوڑے اور کیا کیا چیز نہیں ہوتی. اسی لیے آج لڑکی والے پریشانی کہ ہم شادی کیسے کریں. تو ہمیں ان رسموں کے خلاف اس لیے کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ قرآن ان سے روکتا ہے. رسول اللہ نے واضح یہ بات کہی ہے کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. میرے خیال سے طارق صاحب کافی وقت ہو گیا، جی انشاءاللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.